अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे घोटकी में होने वाले ट्रेनों के खौफनाक तसादुम की। खूनी हादसे में जाम बहक अफराद की तादाद 43 हो गई है, जबकि 80 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हैं। इन्हीं जख्मियों में कमसिन बच्चे और बच्चियां ऐसे भी हैं जिनके अहले खाना का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। जख्मी बच्चे इतने सहमे हुए हैं कि घर वालों के बारे में भी ठीक से बता नहीं पा रहे। घोटकी के रेती रेलवे स्टेशन के करीब मिल्लत एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतरी। रावलपिंडी से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस से डीरेल बोगियों से टकरा गई। इस हादसे में जाम बहक अफराद की तादाद 41 हो गई, 80 से जायद जख्मी हैं। इमरान आसिफ रिपोर्ट कर रहे हैं। एक और ट्रेन हादसा, फिर दर्जनों मुसाफिर जान से गए। घोटकी के रेती रेलवे स्टेशन के करीब 2 मुसाफिर ट्रेनों में खौफनाक तसादुम हो गया। सामने से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस मिल्लत एक्सप्रेस से टकरा गई। 4 बोगियां उलटकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी। दर्जनों अफराद जाम बहक, सैकड़ों जख्मी हो गए। सब लोग हम उतर रहे थे, बच्चे भी उतर रहे साथ, उतरे ही थे कि पीछे से तो ये सर सैयद आई है ना, ये बिल्कुल इसी डब्बे में आके टकराई है। उसके बाद फिर कुछ पता नहीं है। हम लोग वहाँ से भागे। इसमें कौन फौत हुआ है? मेरी वाइफ और मेरी बेटी और हमारा एक दोस्त है। अच्छा। वो बेचारा भी फंसा, उस बोगी के नीचे फंसा हुआ है। जख्मी मुसाफिरों को रेती रूरल हेल्थ सेंटर, डहर की, मीर माथेलो और उबाड़ा के अस्पताल मुंतकिल किया गया। 60 है, उसको हमने लीफ दिया। जो सीरियस थे उसको हमने रहीमिया खान भेजा। सबको हमने सिक्योरिटी दे दी। अभी हमारे पास सिक्योरिटी में कोई पेशेंट नहीं है। अब हमारे पास तकरीबन 20 डेड बाजी पड़ी हैं, जिसमें मैंने तकरीबन 6 जो है ना वो डिस्पैच कर रहा हूँ। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तबाहशुदा बोगियों से मुसाफिरों के चीखने की आवाज़ें आ रही थी। हादसे के वक्त ज्यादातर मुसाफिर सो रहे थे। हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया गया। 3:30 बजे अभी तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प नहीं हुई है। देहाती जो लोग हैं उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी मदद आपके साथ ये मदद कर रहे हैं। अभी 30 निकाले और फंसी हुई हैं। जख्मी कितने हो गए इसमें? जख्मी तो है तकरीबन 200-250। हादसे में 3 बोगियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स और एयर एम्बुलेंसेस जाए हादसा पर पहुंच गए। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। तकरीबन 6 डेड बॉडीज हैं जो कि ट्रैप थे। अच्छा। और 3 से 4 लोग जो ट्रैप थे उनको जो है वो निकालने के लिए एफर्ट किए जा रहे हैं। रेलवे हुकाम ने इंजन को काटने के लिए हैवी कटर मंगवा लिया। तर्जुमान रेलवे नादिया जबीन ने नया दिन में गुफ्तगू करते हुए कहा, बोगियों में फंसे मुसाफिरों को हैवी मशीनरी की मदद से निकाला जा रहा है। तहकीकात के बाद ही वजूहात सामने आ सकेंगी। और इन्हीं बच्चों से मुतालिक तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा है कि बच्चों के लवाहिकीन या वालिदैन को तलाश करेंगे। बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले किया जाएगा। अगर कोई ना मिला तो बच्चों के मुस्तकबिल के तमाम अखराजात पंजाब हुकूमत बर्दाश्त करेगी। समा से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या बताया, आपको सुनवाते हैं। घोटकी के अंदर ये जो ट्रेन का हादसा था उसमें 5 बच्चियां ऐसी मिली हैं जिनके लवाहिकीन का भी पता नहीं चल रहा। तो गवर्नमेंट पंजाब उनको पूरी प्रोटेक्शन देगी। उनका पूरी जिम्मेवारी ना सिर्फ हम लोग लेंगे बल्कि इंशाल्लाह हम उनकी फैमिली तक भी कोशिश करेंगे कि मीडिया के थ्रू, एड के थ्रू हम उनकी फैमिली और उनके लवाहिकीन का कोई पता लगा सकें। और अगर खुदा न खास्ता कि उनके इमीडिएट पेरेंट्स यानी कि इमीडिएट रिलेशंस हैं, पेरेंट्स उसमें आते हैं, अगर वो इसमें जाम बहक हो गए हैं तो फिर हम उनके कोई और जो रिलेटिव्स हैं उनका भी पता जरूर लगाएंगे। लेकिन उसके बाद अगर खुदा न खासा हम लोकेट नहीं कर पाते तो इनकी जितनी भी चाइल्ड प्रोटेक्शन आपको पता है पंजाब के अंदर तो मौजूद है, फाल है, उसमें हम इनकी एजुकेशन को और इनकी जितनी भी जिंदगी की जो रोजमर्रा की जरूरियात है उसको इंशाल्लाह ताला इंश्योर करेंगे। घोटकी ट्रेन हादसे में बोगियों को ट्रैक से हटाने का काम इस वक्त जारी है। मलबे से मजीद 2 लाशें निकाली गई हैं। मजीद 2 से 3 अफराद के दबे होने की इतलात मौजूद हैं। बात करेंगे राशिद हमीद, हमारे नुमाइंदे जो कि इस वक्त वहां मौजूद हैं। राशिद, बताएगा जाए हादसा की इस वक्त क्या सूरत हाल है और ट्रैक्स को कब तक बहाल कर दिया जाएगा ट्रेनों की आमदोरफ्त के लिए?
جی بالکل فراز، ٹریک کو جو ہے ابھی تک کلیئر نہیں قرار دیا جا رہا کیونکہ اتنا خوفناک حادثہ تھا اور 3 سے زائد جو بگیاں ہیں وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی۔ 4 سے زائد جو کرینے ہیں وہ اس آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ پہلے 41 تعداد تھی لیکن اب 3 میتیں مزید ملبے سے جو ہے وہ نکال لی گئی اور اب جو اموات کی جو تعداد ہے وہ 44 تک جا پہنچی ہے۔ ڈی ایس ریلوے سے ہماری اس حوالے سے بات ہوئی ہے کہ یہ حادثے کے حوالے سے کہ حادثے کا ذمہ دار کون ہے، تو وہ یہ بیان دیتے ہوئے آپ دیدہ ہو گیا ہے کہ اس حادثے کے ذمہ دار جو ہیں ریلوے والے خود ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو مسافر تھے انہوں نے صرف سفر کرنا تھا اور یہاں پر جو آپریشن کا عمل ہے وہ جاری ہے۔ 4 کرینے جو ہیں وہ یہاں پر امدادی سرگرمیوں میں جو ہے وہ حصہ لے رہی ہیں۔ ٹریک کو کلیئر کرایا جا رہا ہے تاکہ جو ڈاؤن کی جو ٹریک ہے اس کو جو ہے بحال کیا جا سکے، ٹرینوں کی آمد و رفت جو ہے اس کو معمول پر لایا جا سکے، لیکن ابھی بھی کافی وقت جو ہے اس کو لگے گا اور جو 4 کرینے ہیں وہ یہاں پر اس آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ ریسکیو کے علاوہ جو ہے پاک فوج کے جوان اور رینجرز کے جو جوان ہیں وہ بھی یہاں پر اس آپریشن میں جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں، جبکہ جو میتیں جہاں سے ملبے سے نکل رہی ہیں ان کو جو ہے اوباڑو جو ہسپتال ہے وہاں پر منتقل کیا جا رہا ہے اور شناخت کے بعد جو ورثہ ہیں ان کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ جی تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ راشد حمید۔ گھوٹکی ٹرین حادثے کے مقام پر پاک فوج کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری ہے۔ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس عملے نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی، متاثرین کو کھانا بھی مہیا کیا گیا۔ ISPR کے مطابق جائے حادثہ پر آرمی اور رینجرز کے دستوں کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ حادثے کے مقام پر امدادی کیمپ قائم کر دیا گیا ہے۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ آرمی کے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی طرف سے ہنگامی طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ شدید زخمی افراد کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ گھوٹکی میں ٹرین حادثہ کیسے ہوا؟ ایک زخمی مسافر نے بڑا انکشاف کر دیا، کہا کراچی سے روانہ ہونے والی ملت ایکسپریس کا کلیم پہلے سے ہی ٹوٹا ہوا تھا، ریلوے حکام کو اس کا علم تھا، اسی وجہ سے ٹرین لیٹ ہوئی تھی۔ اسٹیشن کو ٹوٹا تھا، کس کا بوگی کا 10 نمبر ملت ایکسپریس۔ ہاں ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ اس کو جو ہے ٹھیک کروا لیں، انہوں نے ریپیئر کر کے ہمیں چلا دی گاڑی، لیکن یہاں روڑی سے آگے آتے ہوئے ایک دم سے فیل ہوا کہ جھٹکا لگا، گاڑی کا کلپ ٹوٹا۔ جیسے ہی فورس ختم ہوئی ہے دوسری گاڑی وہ ہمارا ڈبہ جو ہے نا کلٹی ہوا ہے، کلٹی ہوتے ہی وہ دوسرے ٹریک پہ جا کے گرا۔ جب دوسرے ٹریک پہ جا کے گرا تو وہ ادھر سے سر سید کو اس فیو منٹس ابھی رگڑے کھا رہا تھا ہمارا ڈبہ، ود ان فیو سیکنڈس دوسری گاڑی کا ہارن کی آواز آئی ہے سر سید کی، تو ہم لوگوں نے پھر دوبارہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کہ بھائی اب ہم نہیں بچیں گے، لیکن قدرت نے بچانا تو شاید بچا لیا ہمیں۔ آپ نے شکایت کی تھی کہ کلم ٹوٹا ہوا ہے؟ جی ہم لوگوں نے شکایت کی، کلم ٹوٹا ہوا کہ ان کو خود کو پتا تھا گاڑی لیٹ ہی اسی وجہ سے ہوئی تھی۔ اچھا کہاں لیٹ ہوئی تھی؟ کینٹ اسٹیشن، ہاں کراچی کینٹ اسٹیشن، کراچی کینٹ سے لیٹ ہوئی تھی کلم ٹوٹنے کی وجہ سے۔ کتنے لوگ جو ہے فوت ہوئے موقع پہ پتا ہے آپ کو؟ تقریباً 2 بوگیاں تو بالکل ختم ہو چکی تھی، تقریباً میری آنکھوں کے سامنے تو تقریباً 50 سے زیادہ۔ وزیر ریلوے اعظم سواتی نے جائے حادثہ پر ریسکیو آپریشن کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں ریلوے حکام کو واقعے کا ذمہ دار قرار دے دیا، کہا محکمے کے اندر اور باہر مافیا بیٹھا ہے، تحقیقات کا حکم دے دیا ہے جس کی نگرانی خود کروں گا۔ ریلوے کے حکام اور ریلوے اس کے ذمہ دار ہیں، کوئی اس میں شک کی بات نہیں۔ ریلوے کے اندر اور ریلوے کے باہر ایک بہت بڑا مافیا ہے، 30 سال سے جو ہے اس ریلوے کو نچوڑ کے انہوں نے کھا لیا ہے۔ فائر فائٹنگ کر رہا ہوں پچھلے 5 مہینے سے، اسکریپ کے اندر چوری ہے، TADA کے اندر چوری ہے، جتنی زمینوں ہیں ہم نے خود اس پہ قبضہ کرایا ہوا ہے، اسٹے آرڈر کورٹ سے ہم نے خود ان کو لے کے دیے ہوئے مافیا کو۔ آپ فریٹ کی حالت کو دیکھیں کہ ہم ملے ہوئے اندر سے۔ ٹیکنیکل تحقیق کرنے والا ادارہ ہے، اس کے افسر پہنچ آئے ہیں، میں پوری تحقیق کو خود مانیٹر کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ عمران خان کی حکومت نے مجھے مقرر کیا ہے کہ چیزوں کو ٹھیک کرو۔ ٹریک جو ہے واقعی خطرناک ہے، ہم ML1 کا جو ہے انتظار کر رہے ہیں، اگر ML1 خدا نخواستہ اگر اس کے اندر دیر ہوگی تو اپنی رقم سے انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹریک کو جو ہے، کیونکہ بغیر ٹریک کے بہتر بنانے کے ہم ریلوے جو ہے وہ نہیں چلاتے۔ سفر کا سستا ترین ذریعہ عوام کو مہنگا پڑ رہا ہے۔ سکھر سے ملتان تک ٹریک خونی ٹریک بن چکا ہے۔ اس ٹریک پر ہونے والے حادثات پر نظر دوڑائیں تو رواں سال مارچ میں کراچی سے لاہور جانے والی کراچی ایکسپریس روڑی کے قریب پٹری سے اتر گئی۔ اس حادثے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 30 سے زائد زخمی ہوئے۔ 28 فروری 2020 روڑی کے قریب ٹرین حادثے میں 19 افراد لقمہ اجل بنے۔ یہ حادثہ پھاٹک کھلا رہنے کی وجہ سے پیش آیا۔
31 अक्टूबर 2019 कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस में खौफनाक हादसा पेश आया। रहीम यार खान के करीब बोगी में गैस सिलेंडर फटने से 70 से ज्यादा अफराद जाम बहक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। जुलाई 2019 सादिकाबाद में वल्हार स्टेशन पर अकबर एक्सप्रेस और मालगाड़ी आपस में टकरा गई। इस हादसे में 23 अफराद मौत की नींद सो गए जबकि 85 से ज्यादा जख्मी हुए थे। 15 अक्टूबर 2018 कंदकोट के मकाम पर खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस रिक्शे से टकरा गई। इस हादसे में 9 अफराद जान से हाथ धो गए। अपोजिशन ने ट्रेन हादसे पर भी सियासत की। फिरदौस आशिकावान सियासी हरीफों पर बरस पड़ी, मुतासिरा खानदानों और जख्मियों के लिए इमदाद का ऐलान किया, लेकिन इतने बड़े हादसे पर भी शुक्र अदा करती रहीं। अल्लाह के फजलो करम से ये इस साल पहला हादसा है। कौम को वो दिन याद है जब हर दूसरे दिन यही रेल ट्रैक पे किसी न किसी हादसे का शिकार होता था। इस दर्द का, इस मर्द का वाहिद हल और इलाज ML1 है। जिस ट्रैक पे ये हादसा हुआ है उसकी खस्ता हाली PTI के दौर में सामने नहीं आई। उसकी खस्ता हाली की दास्तानें काफी पुरानी और वसी हैं। MLN के गुमशुदा लीडरान वो भी मीडिया की स्क्रीन पे आके इस ट्रेन हादसे पे सियासत करके अपनी सियासत को जिंदा करने के लिए मसरूफ़ अमल नजर आए। उन्होंने झूठ की पटारी खोली। हस्बे रवायत नून लीग ने झूठ का चूरन बेच के हुकूमत वक्त को निशाने पे लिया। हमें उस अपोजिशन को साथ एंगेज करना है जो इस वक्त रूठी फिर रही है, जो इस वक्त जारहाना मूड में है, जो इस वक्त उस पिच पे खेलने की बजाय उस पिच को उखाड़ना चाहती है। साद रफीक ने दावा किया है कि मेंटेनेंस न होने की वजह से ट्रेन हादसा हुआ। रेलवे अफसरान ट्रैक की मरम्मत के लिए हुकूमत के तरले करते रहते हैं लेकिन ये बाज नहीं आते। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। शेख रशीद और फवाद साहब का बतौर फर्द नहीं, बतौर वुज़रा उनका जवाब देना ज़रूरी है। बतौर फर्द मैं उन्हें इस काबिल नहीं समझता कि मैं उनके किसी सवाल का जवाब दूँ, वो इस काबिल भी नहीं है। मेंटेनेंस के लिए तो पैसा ही कोई नहीं है, मेंटेनेंस कैसे होगी? रोडी खानपुर इस पर यह हादसा हुआ है, 250 किलोमीटर के लगभग है। ये कौन कहता है ये अंग्रेज के दौर का पड़ा हुआ है? ये वो झूठा वजीर दाखिला जो आजकल बना हुआ है। ये ट्रैक 30-35 साल पुराना होगा। इसके जो स्लीपर्स हैं वो कंक्रीट के स्लीपर्स हैं जो लेटेस्ट हैं। 100 पाउंड की रेल है इसके ऊपर। ये 120 के लिए बनाया गया था और जो इसके जो फास्टनिंग है वो इम्पोर्टेड है। इन्हें के मेरे सवालों के जवाब दें। तो फिर हादसा क्यों होता है यहाँ पे? इसलिए कि आप मेंटेनेंस नहीं करते। आपको रेलवे के अफसरों ने लिख के तरले किए आपके कि हमें पैसे दें, हमने मेंटेन करना है। आप नहीं बात आते। खोटकी ट्रेन हादसा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने रेलवे सेफ्टी में खराबियों की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुतासरा अफराद की हर मुमकिन मदद की हिदायत भी की। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं माजी में रेलवे समेत तमाम इदारों को नजरअंदाज किया गया। ML1 मंसूबे के बाद महकमा रेलवे की हालत बदल जाएगी। पाकिस्तान रेलवे की तारीख में एक और अलमनाक हादसा। वजीर आजम इमरान खान का घोटकी ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। वजीर रेलवे आजम खान सवाती को रेलवे सेफ्टी में खराबियों की तहकीकात का हुक्म दे दिया। वजीर आजम ने हादसे में जख्मी होने वालों की तिबी इमदाद यकीनी बनाने और जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की इमदाद की भी हिदायत की। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पैदर पे हादसात की वजूहात बताई। बदकिस्मती से एक तवील अरसे से रेलवे के निज़ाम में या बाकी महकमों में जो सरमायाकारी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। उसके नतीजे में हम देखते हैं कि तमाम इदारे ही डिटेरिएशन का शिकार हुए हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर ने भी हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरा खानदानों से ताज़ियत की। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ने ढेरकी ट्रेन हादसे पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। एक बयान में शहबाज शरीफ ने वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। सवाल उठाया कि सखर डिवीजन के 13 मकामात पर ट्रैक की हालत ठीक न होने की रिपोर्ट के बावजूद मुजरिमाना गफलत क्यों बरती गई। हादसे के जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मौजूदा दौर ट्रेन हादसात का दौर साबित हो रहा है। मरियम नवाज ने ट्वीट पैगाम में लिखा, कैसे जालिम और बेहिस लोग पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं जो 3 साल में
8 بڑے ٹرین حادثات کے بعد بھی اپنی مجرمانہ غفلت اور نااہلی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ جتنے لوگوں نے اپنے پیاروں کو ان حادثات میں کھویا ہے، میری دعائیں اور نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ اپر کوہستان میں بے قابو مسافر ویگن دریا میں گر گئی۔ ویگن میں سوار ایک ہی خاندان کے 14 افراد سمیت 15 افراد دریا برد ہو گئے۔ پولیس کے مطابق مسافر ویگن چلاس سے کوہستان آ رہی تھی۔ حادثے کی اطلاع ملنے پر مقامی افراد اور پولیس نے دریا کے کنارے لاشوں کی تلاش شروع کر دی۔ تاحال صرف خاتون کی لاش ملی ہے جسے داسو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق وین میں ایک ہی خاندان کے 14 افراد سوار تھے۔ ڈی پی او عارف جاوید نے بتایا ہے کہ دریائے سندھ میں تیز بہاؤ کے باعث امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ بحریہ ٹاؤن کراچی پر مظاہرین کے حملے میں کروڑوں کا نقصان ہو گیا، لیکن پولیس کسی کو بھی گرفتار نہ کر سکی۔ متاثرین پھٹ پڑے۔ ادھر سندھ حکومت بھی صفائیاں دینے میدان میں آ گئی۔ کہا اگر پولیس مظاہرین کے خلاف کارروائی کرتی تو صورتحال مزید خراب ہو جاتی۔ خورشید عالم کی رپورٹ دیکھیے۔ اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ فواد چودھری اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اور اس وقت یہ پیپلز پارٹی اس وقت یہ ریفرنس جو ہے وہ سامنے آئے اور اس وقت رائٹلی سو یہ ٹریکس جو ہیں وہ چلائے گئے۔ اب ہوا یہ کہ جس طریقے سے یہ ریلوے کو چلایا گیا، جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اس ریلوے کو چلایا، اس کے نتیجے میں آج ہمیں حادثوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے جناب اسپیکر کہ انہوں نے ایک ایسی حکمرانی کی بنیاد رکھی جس کی بنیاد کرپشن، سینہ زوری اور چوری کے اوپر تھی، جس کی وجہ سے آج ہم اتنے بڑے حادثوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہمارے ممبر صاحب بتا رہے تھے کہ 2/3 ریلوے کا بجٹ جو ہے اس کو کم کیا گیا۔ جناب اسپیکر مجھے آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ 2/3 بجٹ جو انہینس کیا گیا اس کے نتیجے میں لوکوموٹیو لیے گئے، جس کے اوپر ہمارے سابق وزیر سعد رفیق صاحب ابھی بھی نیب کا ریفرنس فیس کر رہے ہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ریلوے کا جو بجٹ ہے جس کو انہوں نے بڑھایا، وہ ریلوے کا بجٹ انہوں نے بنیادی طور کے اوپر ان کرپشن کیسز کا حصہ ہے جو اب نیب میں شامل ہیں۔ یہ وہ حادثے ہیں جن سے ہمیں گزرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہم پر ایک بدترین دور جو ہے وہ نافذ رہا۔ بدقسمتی سے ہمارے اوپر ایک ایسے حکمران نافذ رہے جنہیں نہ اپنی پرواہ تھی نہ قوم کی پرواہ تھی۔ آج اگر لاہور میں 300 ارب روپیہ اورنج ٹرین لائن کے اوپر خرچ نہ کیا گیا ہوتا، وہ پیسہ پاکستان ریلوے کے ٹریک کے اوپر خرچ کیا گیا ہوتا تو آج ہمیں اس صورتحال کا سامنا نہ ہوتا۔ آج اگر انہوں نے اپنے دور حکومت میں ریلوے جیسے ادارے کو، پاکستان کے دیگر اداروں کو اپنی ذات کے ارد گرد نہ گھمایا ہوتا تو آج ہمیں اس چیز کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ بدقسمتی سے یہ جو لاسٹ ڈیکیڈ تھا جس میں یہ جماعتوں کے پالیسیز کے نتیجے میں جو لوگ ہم پر مسلط رہے، انہوں نے کسی ادارے کو بھی تو پنپنے نہیں دیا، چاہے پی ٹی بی ہو، چاہے اسٹیل مل ہو، چاہے ریلوے ہو، چاہے پی آئی اے ہو۔ جب آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کسی میں کسی کا حصہ ہے، کسی میں کسی کا حصہ ہے، کسی میں کسی کا حصہ ہے، اور یہی وہ تاریخ دور ہے، یہی وہ تاریخ راہیں ہیں جن سے گزرنے کی وجہ سے آج پاکستان اور پاکستان کے عوام ان حادثوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ بڑی بدقسمتی کی کہ ان کو اب بھی کوئی ریگریٹ نہیں ہے۔ جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایسی معصوم شکل بنا کے اور ایسے معصوم چہرے بنا کے بات کرتے ہیں جیسے ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہ جو حادثے ہو رہے ہیں، یہ جو جانیں جا رہی ہیں، یہ جو لوگ ہمارے جانے کھو رہے ہیں، اگر آج ان کا خون کسی کے ہاتھوں کے اوپر ہے جناب اسپیکر تو وہ یہ چہرے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں۔ آج یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ یہ لوگ آج کھڑے ہو کر اس تفاخر سے یہ باتیں کرتے ہیں اور ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے جنہوں نے تباہ کیا وہ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ اور جناب اسپیکر میں آپ سے یہ سمجھتا ہوں، اس ہاؤس کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ
جو دور حکمرانی ہمارے اوپر مسلط رہا. اور یہ صرف ریلوے ہی کی بات نہیں ہے جناب اسپیکر, 2008 سے 2018 تک کی آپ بھرتیاں اٹھا کر کے دیکھیں, آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اداروں کو نچوڑا گیا, کس طریقے سے آج الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف نے 60 لوگ اداروں کے سربراہان مقرر کیے ہیں. ایک شخص کے اوپر بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ کوئی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہے. یہاں پر اپوائنٹمنٹس دیکھیں, یہ اسحاق ڈار صاحب ہیں, یہ ان کے ابو ہیں, یہ ان کی امی ہیں, یہ چاچو ہیں, یہ ماموں ہیں, یہ اپوائنٹمنٹس ہوئی. اور اس کے بعد جو نہیں تھے, جو چاچے ماموں ابو نہیں تھے, وہ کیا تھے؟ وہ فلانے کا فرنٹ مین تھا, وہ فلانے کا فرنٹ مین تھا, وہ فلانے کا فرنٹ مین تھا. اس کے نتیجے میں جو اداروں کے اندر جس طریقے سے انہوں نے بھرتیاں کی, اداروں کو جس طریقے سے تباہ کیا, اس کے نتیجے میں آج ہم ایک کرائسس کا شکار ہیں. ہمارے ادارے بیٹھ گئے ہیں, چاہے وہ ایس سی سی پی کا ادارہ ہو. آپ دیکھیے عمران خان نے آ کے کیا کیا, عمران خان کا وی این کیا تھا؟ ہم اداروں کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے کر رہے ہیں. ہمیں 3 سال لگے ہیں اداروں کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کرتے ہوئے. ہر اینٹ نہیں رکھی گئی ہے, ہر اینٹ کے اوپر اینٹ رکھ رہے ہیں تاکہ یہ ادارے بنے. میرٹ کے اوپر لوگ لائے جا رہے ہیں, کوشش کی جا رہی ہے کہ چیزیں آگے بڑھیں, لیکن یہ چیزیں آگے بڑھنے دینے کو تیار نہیں ہے. آپ ان سے کہیں کہ آئیے عدالتی ریفارمز کے اوپر بات کریں, یہ کہتے ہیں نہیں پہلے نیب آرڈیننس امینڈ کرو. آپ ان سے کہیں آئیے الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بات کریں, یہ کہتے ہیں پہلے نیب کے اوپر بات کرو. صرف 10 کیس جناب اسپیکر, اگر ان کا کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ ہے, یہ کسی چیز کو کچھ چاہتے ہیں, تو صرف 10 کیسز کے لیے, اس کے اوپر نہ ان کا کوئی انٹرسٹ ہے نہ ان کا کچھ ہے. اور آپ نے رویوں کا اندازہ لگائیے, آپ رویوں کا اندازہ لگائیے کہ ہمارے سامنے آپ اندازہ لگائیے کہ جب سانحہ ہوتا ہے, جب ہم بات کرتے ہیں, اس کو سننے کو تیار نہیں. اپوزیشن کا ہر طریقے سے یہ حق ہے کہ وہ ان حادثوں کے اوپر بات کرے, لیکن ان حادثوں کی وجوہات کے اوپر بات کرنا بھی ضروری ہے جناب اسپیکر. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے ہم اس وقت چل رہے ہیں, جس طریقے سے ہم اس وقت آگے چل رہے ہیں, ہمارا راستہ یہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. ہم بات چیت کے ذریعے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, لیکن ان کا صرف دلچسپی ان 10 کیسز سے ہے جو نواز شریف اور مریم نواز اور شہباز شریف اور زرداری صاحب اور عدیف ریال اور خورشید شاہ کے اوپر. اس کے آگے ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ یہاں پر ایوان کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنے مقدمات کے اوپر پریشرائز کرنے کے لیے. اسی لیے اپوزیشن کا آج کوئی کردار نہیں ہے. آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہ پی ڈی ایم میں اکٹھے ہوئے, آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ کندھا استعمال کیا ایوان سے باہر بیٹھے ہوئے لیڈرشپ کا کہ یہ کسی طریقے سے عمران خان کی حکومت کو گرا لے. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا آپ سب اکٹھے بھی ہو جائیں گے, عمران خان کی حکومت آپ نہیں گرا سکیں گے اور آپ نہیں گرا سکیں. عمران خان اگر آج اس ملک میں وفاق کی کوئی علامت ہے, اس ملک میں اگر کوئی وفاقی جماعت ہے تو وہ لیڈر عمران خان ہے اور وہ جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے. آج ہم دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کی پالیٹکس کیا ہے. پیپلز پارٹی کی پالیٹکس ہے سندھی قوم پرستی کی جماعت, جس کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو نے جہاد کیا, جس کے خلاف بے نظیر بھٹو نے جہاد کیا. یہ آج اپنے بانیوں کے خلاف سیاست کر رہے ہیں اور ایک قوم پرست جماعت بن کے رہ گئی ہے. یہی حالات ہمارے پی ایم ایل این صرف سینٹرل پنجاب کی پارٹی بن کے رہ گئی ہے جناب اسپیکر. اس کے نتیجے میں ملک میں یہ جماعتیں اس لیے اپنے آپ کو اتنا شرنک کر گئی ہیں, یہ جماعتیں اس لیے اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں, ان کا نظریہ نہیں. جن جماعتوں کا نظریہ نہیں ہوتا, جن جماعتوں کا کوئی ویژن نہیں ہوتا, وہ پھر ایسی باتیں کرتی ہیں اور ایسی پالیٹکس کرتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے یہ ساری سیاسی جماعتیں سکڑتی جا رہی ہیں اور سکڑتی جا رہی ہیں اور ان کا کوئی حال نہیں ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے انتخابات آنے تک
یہ جماعتیں بالکل اپنے چند حلقوں میں رہ جائیں گی. اور میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ آگے چلنا چاہتے ہیں, ہم اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ جماعتیں آگے بڑھنے والی جماعتیں نہیں ہیں. یہ جماعتیں مقدمات سے آگے بڑھنے والی جماعتیں نہیں ہیں. ہم ان سے یہ کہتے ہیں آپ آئیے جی فاضل چودھری صاحب مختصر کریں, میں نے اپنی کاروائی بھی کر دی آگے. جی بس آخری منٹ سر, میں ان سے یہ جماعتوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے مقدمات سے آگے نکل کے دیکھیں. میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے پاؤں سے آگے کی سوچ رکھیں. آئیے اصلاحات کے اوپر بات کریں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. جوڈیشل ریفارمز کے اوپر جی رخصت کی درخواستیں ہیں. جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب, محترمہ فوزیہ بہرام صاحبہ, چودھری ذوالفقار علی بندر صاحب, جناب خرم دستگیر خان صاحب, جناب عبدالواسع صاحب, جناب ناصر اقبال بوسان, چودھری ریاض الحق صاحب, چودھری محمد شہباز بابر صاحب, چودھری فقیر احمد صاحب, نواب زادہ شاہ زین بگٹی صاحب اور جناب علی زید صاحب نے رخصت کی درخواستیں کی ہیں. کیا درخواستیں منظور ہیں؟ منظور ہیں. جی آئٹم نمبر 2 توجہ دلاؤ نوٹس. جی انجینئر صابر حسین. قومی اسمبلی کے اجلاس میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اظہار خیال کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹرین حادثے کی انکوائری کا حکم دے دیا گیا. سابقہ دور میں ریلوے کا بجٹ کرپشن کیسز کا حصہ بنا. اورنج لائن کی بجائے پاکستان ریلوے پر پیسہ خرچ ہوتا تو صورتحال مختلف ہوتی. مسلم لیگ نون نے کسی ادارے کو پنپنے نہیں دیا. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما عامر خان نے سوال کیا ہے کہ سندھ سرکار اس وقت کہاں تھی جب بحریہ ٹاؤن بن رہا تھا. بحریہ ٹاؤن میں گفتگو کرتے ہوئے عامر خان کا کہنا تھا کہ کسی کو اس وقت ہوش نہیں تھا جب راؤ انوار زمینیں چھین رہا تھا. 3 دن سے دھمکیاں مل رہی تھیں مگر سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا. بحریہ ٹاؤن بن رہا تھا اس وقت تو سندھ کے حکمران وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم عمران خان کو دوسرا خط لکھ دیا. لکھا بطور چیف ایگزیکٹو صوبے کے حق کے لیے آواز اٹھاتا رہوں گا. لگتا ہے کہ وفاقی حکومت سندھ کے لوگوں کو پاکستانی نہیں سمجھتی. یہ کہنا ہے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا, جنہوں نے اس سے پہلے بھی وزیر اعظم عمران خان کے نام خط لکھا. آج یہ دوسرا خط لکھا ہے اور اس میں یہ شکوہ کیا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ وفاقی حکومت سندھ کے لوگوں کو پاکستانی نہیں سمجھتی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ بطور صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے حق کے لیے آواز اٹھاتا رہوں گا. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کے جواب میں ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے پریس کانفرنس کی. کہا سندھ پی ٹی آئی حکومت کی ترجیح میں ہی نہیں. سندھ 70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے مگر اسے حق نہیں ملتا. اسد عمر صاحب کے پاس اعداد و شمار نہیں ہے مگر سیاسی بیان دینا آتا ہے. ایک پاکستان وہ ہے جہاں پہ پی ٹی آئی اس کے اتحادیوں کی حکومت ہے اور دوسرا پاکستان صوبائی سندھ میں ہے. انہوں نے اپنے کام سے پچھلے 2.5 سال میں ثابت کیا ہے کہ ان کی کوئی دلچسپی صوبائی سندھ کے عوام سے نہیں. غیر منصفانہ انداز سے پی ایس ڈی پی فنڈز کو مختص کیا گیا ہے اور سندھ کو نظر انداز کیا گیا. صوبائی سندھ پاکستان کا 70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے. کل اسد عمر صاحب ایک ٹی وی چینل پر آئے اور انہوں نے کہا جی سب غلط ہے. جب اینکر نے ان سے سوال پوچھا کہ جی کچھ دے دیں آپ تفصیلات کے, تو وہ میرے پاس نہیں ہے. یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ملک کا منصوبہ بندی کا وزیر کو سیاسی بیانات دینے کا شوق ہے, پریس کانفرنس کرنے کا شوق ہے, لیکن فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر بات کرنے کا کوئی شوق نہیں. کہتے جی میں کل تمام چیزیں کلیئر کر دوں گا انہیں سے. انفارچونیٹلی چونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں, تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہے, تو نہیں نظر انداز کرنا ہے. اور آپ پیپلز پارٹی کو نظر انداز نہیں کریں, آپ سندھ کی عوام کو نظر انداز کریں. اور الیکشن کمیشن میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور انٹرنیٹ ووٹنگ سے متعلق اہم اجلاس ہوا. فواد چودھری کہتے ہیں آئندہ عام انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں. چاہتے ہیں الیکشن اصلاحات میں اپوزیشن ساتھ دے. اسلام آباد سے عادل تنولی کی رپورٹ دیکھیے. آر ٹی ایس کا ڈسا الیکشن کمیشن الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے بھی خوف زدہ. الیکشن کمیشن میں ہونے والے اجلاس میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ, سیکرٹری الیکشن کمیشن اور وفاقی وزراء نے سر جوڑ لیے. الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں, انٹرنیٹ ووٹنگ اور سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے پر غور کیا گیا. الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے وہ ایک مثبت قدم ہے اور وہ اس کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. مشیر پارلیمانی امور بابر امان نے انتخابی عمل کی خرابیوں کا علاج بھی بتا دیا. سارے چاہتے ہیں کہ پاکستان کے انتخابی نظام کو جو کینسر لگا ہوا ہے اس کا علاج کیا جائے
اور وہ علاج صرف ٹیکنالوجی سے ممکن ہے. ہم اپوزیشن کے ساتھ اور جو سٹیک ہولڈرز دوسرے ہیں الیکشن کمیشن کے علاوہ وہ جو تجاویز دینا چاہیں گے، گورنمنٹ اس معاملے میں کسی رجڈیٹی کا رجت پسندی کا مظاہرہ نہیں کرے گی. وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراز کا کہنا تھا کہ RTS ماضی کا قصہ ہو گیا، ماضی سے سیکھ کر اب آگے بڑھنا چاہیے. امید ہے آئندہ الیکشن شفاف اور غیر متنازع ہوگا. حکومتی وزراء کی الیکشن کمیشن کو الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے حوالے سے بریفنگ پر نون لیگ کا سخت موقف. ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ RTS بٹھا کر ووٹ چوری کرنے والے مجرم آج الیکشن کمیشن کو بریفنگ دینے گئے ہیں. مریم اورنگزیب نے کہا کہ 2018 کا الیکشن چوری کرنے والے اب الیکٹرانک مشین کی آڑ میں اگلے الیکشن کی چوری کا منصوبہ بنا رہے ہیں. عمران خان صاحب اب الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے لیے نہیں بلکہ الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ کیس کا جواب دینے کے لیے پیش ہونا چاہیے. انہیں الیکشن کمیشن میں پکڑے جانے والے 23 خفیہ فارن اکاؤنٹس کا جواب دینا ہوگا. اب یہ اہم خبر، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے پرائیویٹ ہاؤسنگ ایکٹ کے رولز میں تبدیلی کر دی ہے. مزید جانتے ہیں، نمائندہ خصوصی نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم، اب بتائیے گا کب کی گئی ہے اور اس کا فائدہ کن لوگوں کو پہنچے گا اس ترمیم کا؟ جی، بڑی خاموشی سے یہ جو نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا ایکٹ ہے 2014، اس میں پچھلے سال اس رولز جو کہہ لیں کہ فائدہ دے رہے تھے ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان کو، ان کے رولز میں تبدیلی کی گئی. اور سب سے پہلی جو اہم تبدیلی تھی وہ یہ تھی کہ جو اپارٹمنٹس ہیں، جو کم آمدنی کے افراد ہیں، ان کے لیے 20% کل رقبے کا حصہ چھوڑنا تھا، وہ چھوڑنا ہوتا ہے، وہ لازمی تھا. اس میں انہوں نے آپشن دے دی کہ اگر آپ چاہیں تو اپارٹمنٹس نہ بنائیں اور 5 مرلے کے پلاٹس بنا دیں. اس سے انہیں کروڑوں اربوں کا فائدہ ہوا. پھر دوسرا جو قبرستان کے لیے 2% جگہ تھی، 7% پارکس کے لیے تھی، ڈسپینسری کے لیے تھی، وہ جگہ بھی ان کو آپشن دے دی گئی اور کا لفظ یوز کر کے کہ اگر آپ چاہیں تو قبرستان سوسائٹی کے اندر بنانے کی بجائے آپ باہر قریبی قبرستان کو وہ کر لیں. اسی طرح پارک کے ساتھ گاف کورس کو شامل کر لیا گیا کہ گاف کورس کا آپ دیکھیں کہ اس کا پارک سے کوئی تعلق اس طرح نہیں ہوتا. وہ تو ایک اشرافیہ کی چیز ہے. اگر کوئی میڈل کلاس یا کوئی اور گھر کے وہ بچے ہیں، ان کے لیے وہ پارکس وہ نہیں ہوں گے. اور ڈسپینسری کے لیے بھی 2% جگہ تھی، وہ اس کا بھی. اور یہ سارے جو ہیں آرٹس بنا کر ان رولز کی وجہ سے وہ کروڑوں اربوں روپے منافع سے وہ اب فروخت ہو رہے ہیں. یعنی یہ وہ شک تھی جو کس طرح بھی اس پہ کبھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوا تھا. یہ ہر نجی سوسائٹی کے لیے لازمی تھا کہ 20% آپ کم آمدنی والے لوگوں کے لیے اپارٹمنٹس رکھیں گے، آپ قبرستان کی 2% جگہ رکھیں گے، 7% پارکس کے لیے، ڈسپینسری کے لیے آپ جگہ رکھیں گے. وہ سب آپ اس میں خاتمہ کر کے انہیں آپشن دے دیے کہ چاہیں تو وہ بڑے کر سکتے ہیں، وہ کر رہے ہیں. دوسری اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ جو رولز ترمیم کیے گئے، اس سے تقریباً 1 سال پہلے یعنی 2 سال پہلے ایک کمیٹی بنائی گئی اور اس کمیٹی کو اختیار دے دیا گیا کہ رولز بدل سکتے ہیں. پھر وہ کمیٹی نے کچھ ٹائم لگایا اور پھر بالآخر خاموشی سے وہ رولز تبدیل کر لیے گئے اور راتوں رات آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ٹھیک ہے. LDA کے پرائیویٹ ہاؤسنگ اس ایکٹ کے رولز میں یہ تبدیلی کی گئی ہے. تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ. نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی تمام تر معاملے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تحریک انصاف کے رہنما محمود الرشید ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمود الرشید صاحب، بہت شکریہ آپ کا سماع کو وقت دینے کے لیے. سر، یہ LDA پرائیویٹ ہاؤسنگ ایکٹ کے رولز کو تبدیل کیا گیا ہے، تو کیا ابھی کم آمدنی والوں کو جو 20% اپارٹمنٹس ملتے تھے اب وہ نہیں مل پائیں گے؟ یہ کوٹا ان کے لیے ختم کر دیا گیا ہے؟ جو ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی جس میں سٹیک ہولڈر تھے، ڈیولپر تھے، ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے، ان سب کی طرف سے یہ فیڈ بیک آئی کہ یہاں اپارٹمنٹ کا رجحان نہیں ہے. شہر کے اندر تو بنا لیتے ہیں لیکن سوسائٹیوں کے اندر اپارٹمنٹ اس لیے نہیں بن پائے کہ کوئی ڈیولپر وہاں اتنی ہیوی انویسٹمنٹ نہیں کرتا کہ ان کے اپارٹمنٹ کل کو بکیں گے نہیں، اس کی کوئی مارکیٹ نہیں ہے، اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو پھر اس کو ریوائز کیا گیا کہ ادھر وہ اپارٹمنٹ ہم نے ختم نہیں کیے کہ یا وہ ڈیولپر اپارٹمنٹ بنا دے اور یا وہ 3 مرلے کے لوور انکم کے گھر بنائے، افورڈیبل ہاؤسز جو ہے نا وہ بنا دے. یہ بالکل غلط کوئی آپ کو وہ گائیڈ کر رہا ہے. 2% جو گریو یارڈ کے لیے اب بھی موجود ہوا ہے، پہلے بھی تھی. اس میں صرف یہ ہم نے سہولت دی ہے کہ کچھ سوسائٹیاں اگر مل کے اپنے سوسائٹی کے کمپاؤنڈ سے باہر
कोई मुश्तरका ग्रेवयार्ड बनाना चाहें तो 5 किलोमीटर के रेडियस पे वो एक कब्रिस्तान बड़ा बना सकते हैं। आपने अपना मौक़िफ़ दिया। महमूद रशीद साहब, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अमेज़न के बानी का बड़ा मिशन, जेफ बेज़ोस 20 जुलाई को खलाई सफ़र पर रवाना होंगे। इंस्टाग्राम पर जारी वीडियो पैगाम में जेफ बेज़ोस का कहना था कि पूरी ज़िंदगी उनकी ये ख्वाहिश रही है कि वो इस परवाज़ के मुसाफिर बने। जेफ बेज़ोस के भाई मार्क बेज़ोस भी उनके साथ होंगे। ये परवाज़ 6 अफराद पर मुश्तमिल होगी। जेफ बेज़ोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन का तैयार करदा कैप्सूल बगैर किसी मुसाफिर के अब तक दर्जनों कामयाब परवाजें कर चुका है। इस कैप्सूल में दर्जनों खिड़कियां लगाई गई हैं जिनसे वो बाहर का नज़ारा भी कर सकेंगे, जबकि ज़मीन पर वापसी से पहले वो कुछ लम्हात जीरो ग्रेविटी पर भी गुजारेंगे। जेफ बेज़ोस के मुताबिक खला से ज़मीन का नज़ारा एक एडवेंचर होगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।